أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحقاف کا یہ پہلا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 10 آیتوں کی تشریح سے پہلے اس سورت کے تعارف کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور یہ ان 7 سورتوں میں سے سب سے آخری سورت ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور جن کو حوامیم کہتے ہیں. یہ پوری حامیم والی سورتیں مکی ہیں اور متقارب الزمان ہیں، یعنی ان کے نزول کا زمانہ قریب کا ہے. بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورۃ الجاثیہ کے فوراً ہی بعد یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ الجاثیہ کے بعد رکھی بھی گئی، کیونکہ اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نشانیوں کا تذکرہ، اپنی قدرت کے کارناموں کا تذکرہ فرمایا، جہاں آخرت کا تذکرہ فرمایا،
महीन नुमाया तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तस्करा है, क्योंकि सूरतुल जासिया में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह के रसूल अल्लाह की जानिब जब दावत दे रहे हैं तो लोग इसको दिल लगी समझते हैं, कानू बिही यस्तहज़िऊन, अपने गुमान को दीन बनाए हुए हैं, अपनी ख्वाहिशात को दीन बनाए हुए हैं। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह की आयतों को मजाक समझ रहे हैं। दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, जिसकी वजह से वो आखिरत पर गौर ही नहीं करना चाहते, तो कान खोल कर सुन ले। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में बुलंदी, बरतरी, अजमत बस अल्लाह ताला के लिए सजावार है। और यही वो जात बरतर है, यही परवरदिगार आलम है जिसने अपने रसूल को भेजा, और उस रसूल की रिसालत और सदाकत पर बड़ी दलीलें हैं जिनका तज़किरा आप देखेंगे सूरतुल अहक़ाफ में आ रहा है। इसके साथ साथ ये बात भी इरशाद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत एक नादिरुल वुकू, यानी ऐसी चीज बिल्कुल रेयर हो, नादिर हो, इससे पहले कभी ये वाक़े हो ही न सकी हो, ऐसा वाक़या नहीं है, बल्कि पिछली उम्मतों में भी रसूल आते रहे। खुद अरब के मुशरिकीन और सरदारान कुरैश, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, इन नबियों का कॉन्सेप्ट रखते थे, इनके रिसालत का हल्का फुल्का सही, तहरीफ शुदा सही, लेकिन ईमान बहरहाल रखते थे वो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानने के लिए तैयार ही नहीं, जैसे कोई बिल्कुल अजनबी और नई बात कर दी गई हो। तो उनको हवाला दिया गया कि तारीख उठाकर देखो कि अहकाफ के इलाके में, वो अहकाफ किसको कहा गया है, वो कौन सा इलाका है, इंशाअल्लाह वो आयत आएगी यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, उनकी दुहाई दी, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया, फरमाया कि जब अहकाफ के लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं कबूल किया और मुखालिफतें की तो उनका क्या हश्र हुआ। उस अंजाम को अपनी आंखों के सामने रखो, अपने अंदर नरमी पैदा करो और रसूल की फरमाबरदारी और इताअत करो। चूंकि अहकाफ के मकाम पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे और अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फरमाया, इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल अहकाफ पड़ गया, वो सूरत जिसमें अहकाफ का तज़किरा आया है। और ये वो सूरत है, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले पहले नाजिल हो चुकी थी। इस सूरत के जमाने का तायुन मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने बआसानी किया, क्योंकि इस सूरत के आखिरी रुकू में एक खास वाक़ये का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, और वो वाक़या सीरत की किताबों में मुतय्यन जमाने के साथ बयान हुआ है। चाहे आप सीरत इब्ने इसहाक देखें, चाहे आप सीरत इब्ने हिशाम देखें, कि सन 10 नबवी में, नबूवत का 10वां साल, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा आजमाइशी साल था। 3 सालों से बाइकॉट चल रहा था, वो बाइकॉट खत्म क्या हुआ और शियाब अबी तालिब से मुसलमान बरामद नहीं हुए कि अबू तालिब की वफात हो गई, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में खड़े रहते थे। और चूंकि कुरैश में जी असर थे, इसीलिए लोग भी घबराते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन उनकी वफात हो गई तो फिर मक्के के मुशरिक जरा जरी भी हो गए, और चंद महीने गुजरने न पाए थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीक हयात
حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئی، جو نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں بہت سپورٹ بنی تھی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے بعد جو شخصیت سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا موجب بنتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامان تسلی بنتی، وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شخصیت تھی۔ ہر مرحلے میں سپورٹ کرنا اور ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، اپنا سارا سرمایہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دینا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کی نگہبانی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے سلسلے میں مطمئن کر دینا کہ آپ گھر کے باہر بس دعوتی کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اندرون خانہ تمام ذمہ داریوں سے حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نمٹتی رہی۔ لیکن جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے آپ کو بہت ہی تنہا محسوس کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اثناء قیام آپ جانتے ہیں جو ریئیکشن ہوا، اور جو لوگوں نے رد عمل کا اظہار کیا، نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ غیر انسانی سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر مکہ مکرمہ واپس ہونے پر مجبور کیا۔ تو اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر قیام پذیر ہوئے، مکے سے پہلے طائف کے راستے میں وادی نخلا کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور جہری تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ تلاوت سن کر جنوں کا ایک وفد رک گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کان لگا کر سنا، اور وہ تذکرہ آپ دیکھیں گے اس سورت کے اختتام میں آ رہا ہے۔ اس موقع پہ انشاءاللہ جنوں کے وفود اور ان کی آمد اور ان کے لیے دعوت اور ان کا اسلام قبول کرنا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی۔ یہاں میں صرف اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ اس سے زمانہ طے ہو گیا کہ یہ زمانہ تھا دراصل 10 نبوت کا 10واں سال، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن سے موسوم فرمایا تھا، غم کا سال۔ اتنے صدمے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا تھا، غم والا سال۔ لہذا یہ وہی زمانہ ہے جس میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کے نہ ماننے کے سلسلے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ قبول کرنے کی صورت میں جو وعید ہونے والی ہے، جو حشر ہونے والا ہے، اس کا اشارہ فرمایا۔ لہجے میں تھوڑا سا جلال ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سفارشیں ہیں اور ریکمینڈ سے قبول کرنا ہو تو کر لو، نہ کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ احکام الہی ہے، یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کو ماننا اور نہ ماننا یہ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا گویا کہ معاملہ ہے، لہذا یہ موت و حیات کا مسئلہ ہے، اس کو دل لگی نہ سمجھو۔ اس لب و لہجے میں اس صورت میں آپ دیکھیں گے رسالت کا تذکرہ ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گفتگو توحید ہی سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، بلندی اور بڑائی، یہ ساری چیزیں بس اللہ کے لیے سزاوار ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، لہذا آگے اس کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا حامیم، حروف مقطعات سے یہ صورت بھی شروع ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات کی ہم قطعی تشریح تو نہیں کر سکتے، کچھ باتیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں جن کو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ یا تو مخففات ہے یا پھر یہ صورتوں کے نام ہیں، بہرحال ایسی کوئی چیز ہے، ایمان بالغیب کی ضرورت ہے، اس کا اصل علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نزول، اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے،
جو عزت والا اور حکمت والا ہے. اسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، بعینی ہی یہی الفاظ گزر چکے ہیں سورۃ الجاثیہ میں، سورۃ الدخان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ ارشاد فرمایا، نزول کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، کیونکہ تنزیل کے معنی ہوتے ہیں بتدریج نازل ہونا، دھیرے دھیرے نازل ہونا. تنزیل الکتاب، کتاب دھیرے دھیرے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے. کس کی جانب سے ہے؟ من اللہ، اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو العزیز، غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے، عزت والا ہے. اس سے پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں، عزت اردو میں تو ہم صرف ریسپیکٹ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، احترام کرنا، ان کو عزت دی ہم نے، لیکن یاد رکھیے عربی میں عزت کا مفہوم زیادہ وسیع ہے، زیادہ اہم ہے. اور عزت کا جو مفہوم ہوتا ہے عربی میں اس مقام کو عزت کہتے ہیں جس مقام پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں غلبے والا، اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں کنٹرول والا. یہ سارے مفاہیم عزت میں آ جاتے ہیں. اور اردو میں ذرا ایک لمیٹڈ مفہوم 10% مفہوم منتقل ہو سکا، باقی 90% تو عربی میں رہ گیا. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب عرب سے الفاظ چلے تو ہندوستان آتے آتے تھوڑا سا ان کا ناک و نقشہ بدل گیا، کلر ولر بدل گیا، تو بہت سے الفاظ عربی کے ہماری اردو میں محدود مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں. انہی میں عزیز ہے یا عزت ہے کہ عربی کے اعتبار سے عزت بہت ہی اہم صفت ہوتی ہے، بہت اہم اس کے معنی ہوتے ہیں. اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ مقام جس پر ہاتھ ڈالنا ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو، جس کے بارے میں تبصرہ کرنا، زبان کھولنا، اور جس کے بارے میں کوئی اپنا ذاتی رجحان اپنا لینا، اپنی تشریح کر لینا، یہ انسان کے بس میں نہ ہو. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز بنی ہے، جس کا مفہوم یہ بڑی عزت والا، غلبے والا، کنٹرول والا، بلندی والا. اور الحکیم، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، کنٹرول ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، تو عام طور پر اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے وہ منمانی کرتا ہے، غلط سلط حرکت کرتا ہے. اس غلط فہمی کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری صفت بھی یہاں بیان فرما دی، الحکیم، حکمت والا ہے. اور حکمت والا یعنی اس کا کام کوئی ایسا نہیں ہے جس میں لاجک نہ ہو، بے مقصد قسم کا کام جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو. یہ ذات حکیم سے بالکل بعید معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کی ذات حکیم ہے، ہر کام میں حکمت ہے. جب ہر کام میں حکمت ہے اور جب اس کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں حکمت ہے، تو اتنا بڑا فیصلہ کائنات کا پیدا کرنا اور اس کائنات میں پھر انسان کو بھیجنا اور انسان کا پیدا کرنا، یہ بے مقصد ہو، اس کی کوئی غرض و غایت نہ ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ارشاد فرمایا وہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور نہ ہی زمین کو اور نہ زمین و آسمان کے درمیان جو جو چیزیں ہیں ان کو الا بالحق، مگر ایک مقصد کے ساتھ، ایک حقیقت کے ساتھ. اور اس مقصد کو اور اس حقیقت کو میں عرض کر چکا ہوں کہ خود ہماری عقل سمجھ سکتی ہے کہ اس پوری کائنات میں آپ نگاہ ڈالیے، آپ ملکی وے کو دیکھ لیجئے، گیلیکسیز کو دیکھ لیجئے، کلسٹر کو دیکھ لیجئے، اس پوری کائنات میں آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ان سب کا آپ معائنہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، غور کیجئے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح انسان کے حق میں کام آ رہی ہیں، انسان کے حق میں نفع بخش ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس اس پوری کائنات میں انسان کسی کے کام نہیں آ رہا ہے. درختوں کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اور ستاروں کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس روئے زمین سے انسان کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گے یہ پوری کائنات چلتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر آپ اس زمین سے پانی کو نکال دیں، انسان نہیں جی سکتا.
हवाओं को निकाल दे, इंसान नहीं जी सकता। यहाँ तक के जानवरों दरिंदों को आप निकाल दे तो इंसान के लिए परेशानी होगी। तो सारी चीजें इंसान के हक में और इंसान किसी के हक में नहीं। मालूम ये हुआ कि इंसान एक दूसरे मकसद के लिए पैदा किया गया है। इंसान जिस मकसद से पैदा किया गया वो मकसद ये है अल्लाह ताला की मारिफत अपने दिलों में पैदा करे। वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला की इताअत करे, अल्लाह ताला की इबादत करे और फिर अल्लाह ताला की रहमतों का मुजाहरा हो और वो इंसान जन्नत में दाखिल हो सके। ये है अल्लाह ताला ने इस मकसद के साथ इस कायनात को पैदा किया। व अजलिम मुसम्मा, और दूसरी बात ये इरशाद फरमा कि इस कायनात की खास उम्र है। जैसे अफराद की उम्र होती है वैसे ही इस पूरी कायनात की भी एक उम्र है, अगरचे कि उस उम्र की निहायत को इख्तिताम को हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में है। व अजलिम मुसम्मा, तय शुदा वक्त तक के लिए हमने इस जमीन और आसमान और इस कायनात को पैदा किया। मुसम्मा के माने होते हैं तय शुदा, अजल के माने होते हैं वक्त, मियाद। लिहाजा इरशाद फरमा कि हमने नहीं पैदा किया आसमानों को और न ही जमीन को और न जमीन और आसमान के दरमियान जितनी अशिया है उन सबको, मगर एक मकसद के साथ, एक हकीकत के साथ और एक तय शुदा वक्त तक के लिए। वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून, और मुनकिर कुफ्र करते हुए जिस चीज से उनको आगाह किया जा रहा है, जो बात उनको समझाई जा रही है उससे पीठ फेर रहे हैं, तौहीद से पीठ फेर रहे हैं, आखिरत की हकीकत से पीठ फेर रहे हैं। और बिलखुसूस तौहीद का मसला जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में पेश कर रहे थे तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब अल्लाह ताला ने उनसे एक नए लब लहजे में गुफ्तगू फरमाई। इरशाद फरमाया, कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, अराइतुम, अगर तुम समझते हो उन लोगों को, जिन चीजों को तुम अल्लाह से हट के पुकारते हो कि उनमें कोई हकीकत है, उनमें कोई जान है, उनमें कोई दम है, तो अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, बतलाओ कि उन्होंने इस रुए जमीन पर क्या चीज पैदा की, कौन सी चीज उन्होंने पैदा की। अम लहुम शिरकुन फी समावात, या फिर उनकी शराकत दारी है आसमानों में, आसमानों की मिल्कियत में, आसमानों की तख्लीक पे, किसी चीज में उनकी शराकत दारी है, जरा बताओ। और बताने के लिए तुम दलील पेश करो कि इस पूरी कायनात में उनकी कौन सी चीज है, किस चीज को उन्होंने पैदा किया, किस चीज के वो मुजिद है, सारे खुदाओं के सिलसिले में और सारी वो चीजों के सिलसिले में जिनको तुम पूजते हो, अल्लाह ताला की खुदाई में शरीक करते हो, बताओ उन्होंने क्या कर लिया। और मैं अर्ज करता रहता हूँ, दूसरी जगह तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि किस चीज के मालिक है, क्या है उनके हाथ में, जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, एक दरख्त के वो मालिक नहीं है, और दरख्त बहुत बड़ी चीज है, दरख्त बहुत बड़ी चीज है। दरख्त की एक ब्रांच, एक शाख के वो मालिक नहीं है, और शाख भी 1 फीट की होती है, बहुत बड़ी चीज है। आगे इरशाद फरमाया कि उस दरख्त में लगे हुए एक खजूर के वो मालिक नहीं है, और कहा खजूर भी बहुत बड़ी चीज है। ला यमलिकून मिन क़ित्मिर, उस खजूर की गुठली के भी वो मालिक नहीं है, गुठली भी बहुत बड़ी चीज है। इरशाद फरमाया, गुठली के ऊपर चढ़ी हुई जो झिल्ली है वो झिल्ली के भी ये मालिक नहीं है, उस झिल्ली को भी ये पैदा नहीं कर सकते, वो झिल्ली भी उनके काबू में नहीं है। ये तो परवरदिगार आलम है, अल्लाह ताला की शान है कि बैक वक्त वो करोड़ा करोड़ फल पैदा कर रहा है, तो उनको छिलके भी दे रहा है, उनको झिल्ली भी दे रहा है, उनको गुठली भी दे रहा है, उनमें मग़ज़ भी दे रहा है, उनमें मज़ा भी दे रहा है। ये अल्लाह ताला की शान है, और उसको छोड़कर कहाँ तुम झूठे खुदाओं की जानिब चले जा रहे हो। अब लहुम शिरकुन फी समावात, क्या आसमानों में उनकी शराकत दारी है, उन्होंने किसी सितारे को पैदा किया, उन्होंने चांद को पैदा किया, मरीख को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, क्या चीज उन्होंने कर ली जिसकी वजह से तुम उनको खुदाई में शरीक करते हो। उनका आलम ये है कि किसी चीज में उनकी कोई शराकत दारी नहीं, कोई हैसियत नहीं है। और ये जो नफी हो रही है, तो 3 तरह के जो झूठे खुदा होते हैं, वो तीनों तरह के झूठे खुदाओं की नफी हो रही है। जरा सा आप गौर कर लीजिए। एक तो वो झूठे खुदा पत्थर, दरख्त, दरिया, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। लाजमी बात है, ये तो खुद बेजान है,
اور اللہ تعالیٰ نے جس مصرف میں ان کو پیدا کر دیا اس مصرف میں یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، اللہ کی عبادت میں انہوں نے زندگی بسر کی اور ان کو خدائی میں شریک کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا جا رہا ہے، ان کو شریک کیا جا رہا ہے، ان کو شریک کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، منتیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان خداؤں میں سے کس نے کچھ پیدا کیا، ذرا تم خود بتاؤ۔ جب انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، وہ خود مخلوق ہے، لہذا وہ خود پیدا شدہ ہے، تو ان کے اندر خدائی صفت کیسے آ گئی؟ اور تیسری چیز آپ جانتے ہیں جھوٹے خدا جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں، گاڈ مین بن جاتے ہیں، مقدس بن جاتے ہیں، اپنی پوجا کرواتے ہیں اور اپنے بارے میں جھوٹی باتیں تشہیر کر کر اپنے آپ کو مقدس گرداننے کی کوشش کرتے ہیں اور جال پھیلاتے ہیں، سیدھی سادھی عوام کی جیبوں کو خالی کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ ان جھوٹے خداؤں کے سلسلے میں بھی سوال ہے کہ ادعا کر رہے ہیں کام بنانے کا، ادعا کر رہے ہیں کچھ دینے کا، ادعا کر رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کچھ لینے کا، لیکن ذرا سا ان سے کہو کہ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ پانی کا ایک قطرہ پیدا کیا، درخت کا ایک پتا پیدا کیا، ایک چوٹی پیدا کی، کیا چیز انہوں نے پیدا کی؟ جب کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے، تو پھر خدائی میں کیسے یہ داخل ہونے اور گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ، اور ان کو اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ان کے سلسلے میں تم غلط تصور میں نہ رہو۔ یہ تو عقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، منطقی طور پر، اور پھر ارشاد فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی اللہ کی کتاب ہے، کوئی صحیفہ الہی ہے، کوئی آسمانی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ فلاں صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پوری بائبل آپ اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں بھی خدا نہیں قرار دیا گیا۔ جس بائبل کو آج بھی وہ پڑھتے ہیں، رائج کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی گڑ گڑا رہے ہیں، کبھی مانگ رہے ہیں، اور ایک عبارت تھی عبرانی میں، اس عبارت کا غلط ترجمہ ہوا ہے جس کی وجہ سے کہیں کہیں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ عبارت یہ تھی کہ عبرانی میں الہ یعنی خدا کے لیے جو لفظ آتا تھا وہ لفظ دراصل اس کا ترجمہ آپ باپ سے بھی کر سکتے تھے اور آپ خدا سے بھی کر سکتے تھے۔ اب مترجمین کا ذوق خراب تھا، انہوں نے باپ سے کر دیا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں اب تمہارا باپ کہتا ہے اور تمہارے باپ سے مانگو اور ہمارا باپ کہتا ہے، وہاں دراصل رب کا لفظ ہے، رب۔ وہ رب کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کئی معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور میں اس کے لیے ہندوستان کے ماحول میں بہت آسان مثال دیتا ہوں۔ پتی جو ہے جہاں وہ شوہر ہوتا ہے وہیں آپ جانتے ہیں پورے راشٹر کا بھی پتی بن جاتا ہے وہ۔ اب اگر کوئی راشٹرپتی کا ترجمہ پورے ہندوستان کا شوہر سے کر دے تو یہ اس کی بدذوقی ہے، اس کی بدذوقی ہے، یہ وہ زبان کا ذخیرہ ہے، اس کا استعمال اس طرح سے ہے۔ ایسے ہی عربی میں عبرانی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق لکھی ہے الفوز الکبیر میں کہ الہن اور ربن کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کے لیے ترجمہ ممکن ہے باپ سے بھی، ترجمہ ممکن ہے رب سے بھی، ان کو رب سے کرنا چاہیے تھا، ترجمہ باپ سے کیا۔ یہاں سے تھوڑا سا غلط فہمی پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی ناکام کوشش کی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، سب کی دعوت تھی بس تنہا اللہ کی عبادت کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب لاؤ اور بتاؤ کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کی اس میں دعوت دی گئی ہو، ایسا اس میں فرمان ہو، احکام ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اور اثارت من علم، یا پھر یہ کہ جو پچھلے نبیوں، رسولوں، حکیموں، دانشوروں کے جو علوم بچے ہوئے ہوں ان علوم میں سے کوئی باقی ماندہ چیز ہے جو شرک کی دعوت دیتی ہے، شرک کو جائز قرار دیتی ہے۔ عجیب و غریب تھا عربوں کا ماحول
کہ ان کے درمیان حضرت لقمان کی بڑی شہرت تھی، ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کی بڑی شہرت تھی، ان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شہرت تھی، لیکن یہ ساری شخصیتوں کی دعوت خالصتاً توحید پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہی مشرکین مکہ کو دعائی دی کہ جس لقمان کو تم حکیم کہتے ہو ان کی دعوت کیا تھی، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ لہذا جو تمہارے اپنے تاریخی بڑے ہیروز ہیں، بڑی شخصیتیں ہیں، آئیڈیلز ہیں، جن کو تم خود اپنا سرمایہ سمجھتے ہو، وہ خود توحید کی دعوت دیتے ہیں اور تم غلط روش پر چل رہے ہو۔ اور اثارت من علم، یا پھر علم کا، علوم کا باقی ماندہ بقیہ سرمایہ کچھ ایسا ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شامل کر لو، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، نہ آسمانی کتابیں کہتی ہیں، نہ پچھلے نبیوں اور رسولوں اور حکیموں دانشوروں کی تعلیمات کہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر تم نے یہ کیوں شرک ایجاد کر لیا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ کوئی کتاب ایسی اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کی، جو شرک کی دلیل میں کچھ کارگر ثابت ہو، اور اثارت من علم، یا علوم کی باقی ماندہ چیزوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم جو دعویٰ کر رہے ہو شرک کی صداقت کا، تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی عقلی دلیل لاؤ، کوئی نہ کوئی تاریخی دلیل لاؤ۔ اگر عقلی دلیل بھی نہیں ہے، تاریخی دلیل بھی نہیں ہے، دو ہی دلیلیں بن سکتی ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ دونوں دلیلیں نہیں ہیں تو حد دھرمی ہے، ضد ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کون نادان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ہٹ کے کسی کو پکارتا ہے، اس کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا، قیامت تک کے جواب نہیں دے سکتا، اس کو پکار رہا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی دعاؤں سے وہ ہستیاں جن کو پکارا جا رہا ہے، وہ ہستیاں غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کو پکارا بھی جا رہا ہے کہ نہیں پکارا جا رہا ہے۔ جو بے جان مخلوق ہے ان کے سلسلے میں تو طے ہے، وہ کیا سن سکیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑتے ہوئے کہا تھا نہ بول سکتے ہو نہ سن سکتے ہو، تم کس کام کے؟ تو لازمی بات ہے جو بے جان مخلوق ہے وہ تو نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، وہ تو غافل ہے ہی۔ جو جاندار تھے، اللہ والے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، نیک تھے، متقی تھے، اور ان کو جب پکارا جا رہا ہے تو ان تک بھی اللہ تعالیٰ یہ پکارنے والوں کی پکار اس لیے نہیں پہنچاتا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پکارنے والوں کی پکار پہنچا دے تو ان کے دل کو تکلیف ہوگی، ان کی روح بے چین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا جا رہا ہے ان کا نام لے لے کے کیا کیا گمراہیاں کی جا رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بے چین ہو جائے گی، تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ پروردگار ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب میدان حشر ہوگا، لوگ جمع کیے جائیں گے، قَالُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہمارے دشمن ہیں، ہم سے ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اور جو آج دنیا میں دکانداری جمانے کے لیے اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے خدا بن بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں شعبدہ بازی کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے، چند چمتکاروں کے ذریعے سے، اور ان کا عالم بھی یہ ہوگا قیامت کے دن آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کریں گے۔ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ انکار کر دیں گے کہ یہ میری عبادت تھوڑی کرتا تھا، یہ منمانی کرتا تھا، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا، اللہ میری عبادت نہیں کرتا تھا، اور مجھے آپ اس کی سزا سے بچا لیجئے۔ ہر شخص اس دن اپنی نجات، اپنے بچاؤ کے لیے سوچے گا، اپنے تحفظ کے لیے سوچے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً،
جب لوگ میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابلیس پر جب سب لعنت و ملامت کریں گے، تو بھٹکاتا تھا، تو غلط راستے پر لے جاتا تھا، تو ابلیس خود یہ کہے گا کہ لا تلومونی لوموا انفسکم، مجھ پہ لعنت و ملامت نہ کرو، تم بے وقوف تھے، اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرو. میرا کام یہ تھا کہ میں گمراہی کی جانب دعوت دیتا، اور میرا کام یہ نہیں تھا گردن پکڑ کر میں تم کو کفر میں داخل کرتا، میں تو دعوت دیتا رہا. قبول تو تم نے کیا، ایڈورٹائز میں کیا تھا، قبول تو تم نے کیا، اور تم آگے بڑھے کیونکہ اس میں تمہاری دلی خواہشات کی بھی تکمیل ہو رہی تھی. تم کو اس میں کچھ ڈھول بجانا، ناچنا گانا، رنگریلیاں کرنا، کچھ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں مل رہی تھی. لہذا اپنے عائش کے لیے تم نے اس بات کو قبول کیا تھا. آج مجھ پہ لعنت و ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر فرد اس وقت عالم یہ ہوگا کہ دوسرے کے گناہوں سے بری ہو جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے رسول مقبول، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ساری دنیا میں گویا اس حیثیت سے پوجے گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، وہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو تھر تھرائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ پروردگار جب تک دنیا پر رہا، دنیا میں رہا، میں تیری عبادت کی دعوت دیا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں. اللہ اگر آپ ان کو جہنم میں ڈالنا ہو تو آپ جہنم میں ڈال دیجئے، آپ معبود حقیقی، آپ ان کو بخشنا ہے تو آپ بخش دیجئے، یہ آپ کے حقوق میں سے، میں اس میں عمل دخل نہیں دیتا، میں نہ ان کی سفارش کرتا اور نہ ہی میں ان کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی تائید کرتا ہوں. تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول مقبول وہ خود بھی بری ہو جائیں گے تو پھر چھوٹے چھوٹے بندوں کا کیا عالم ہوگا، ذرا سوچیے. ارشاد فرمایا کہ قانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے غلط بات قبول کی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ہمارے رسول ہماری کھلی واضح روشن آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ منکر کہہ رہے ہیں حق کے آ جانے کے بعد، سچائی کے پہنچ جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلی ہوئی جادوگری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کلام پیش فرماتے، وہ معیار ہے اس کلام کا کہ یہ سراسر معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ ایک ایک آیت اس کی معجزہ، ایک ایک لفظ اس کا معجزہ. لہذا کلام کا جواب تو نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس کی تاثیر ہے اور اس کی تعلیمات ہے. جو سن رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بہترین تعلیمات ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے نفسانی خواہشات، غرور، تکبر، خاندان کا فندار، یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے. ھذا سحر مبین، تو یہ کہتے تھے کھلی ہوئی جادوگری ہے جس کی وجہ سے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پاک کو پیش کرنے کو جادوگری سے تعبیر کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں گے کہ دوسری چیز تردد میں بھی پڑے ہوئے ہیں. جادوگری کہہ دیتے اور اسی پہ سب متفق ہو جاتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تم کیسے جادوگر کہہ رہے ہو، جادوگر تو گندے سندے رہتے ہیں، جادوگر تو جادوگری کا مظاہرہ کر کر 4 پیسے کماتے ہیں. اور یہاں جادوگری نہیں ہے، یہاں ایک معیار ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایک تقویٰ ہے، ایک زہد ہے، ایک کردار ہے. لہذا کیسے تم جادوگر کہہ کے چھٹکارا پا لو گے؟ تو دوسرا شخص کوئی دوسری بات کہتا، مجنون کہتا، تیسرا شخص شاعر کہتا. آپس میں خود تردد میں پڑے ہوئے ہیں. ام یقولون افتراہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود محمد نے یہ کلام جعلی طور پر تیار کر لیا، گڑھ لیا. یہ بھی کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان نادانوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی کتنی بڑی دلیل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی معجزہ قرآن مجید کا خود آپ کی صورت میں دیکھیے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے عام الحزن میں، اس سال جس میں صدمے ہی صدمے ہیں، اور اسی عام الحزن کی ایک دعا بھی ہے
اور اس دعا کو آپ دیکھیے اور اس کلام کو دیکھیے. ہوتا کیا ہے, کسی بھی بڑے شاعر, کسی بھی بڑے مصنف کے پاس آپ دیکھیں گے کہ حالات کے خارجی اثرات ان کی تخلیق میں, ان کے کلام میں ضرور نظر آتے ہیں. اس سے بری ظلمہ نہیں ہو سکتے. غم کا زمانہ ہے, پریشانیاں ہیں, تو معلوم ہوا غمزدہ قسم کی تھوڑی شاعری نکل رہی ہے, اس پہ خاص قسم کا اثر ہے. خوشیوں کا زمانہ ہے, ترقیوں کا زمانہ ہے, پھر کلام میں آپ دیکھیں گے تھوڑا شاہانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور فرحت انبساط کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. لامحالہ انسان مجبور ہے اس پر کہ اس کے حالات کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے کلام پر پڑتا ہی پڑتا ہے. عام الحزن میں یہ کلام نازل ہو رہا ہے. اگر یہ جو الزام دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کر لیا, تو اگر یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیے ہوئے ہوتے تو سورۃ الاحقاف میں بہت سی آیتیں ہوتی جس میں غم کا اظہار ہوتا, ناکامی کا اظہار ہوتا اور التجا ہوتی, التماس ہوتی, ایک تکلیف کسی کیفیت کا مظاہرہ ہوتا. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا جو طائف کی واپسی پر آپ نے کی تھی. اس دعا کو دیکھیے, وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی درد کی عکاسی کرتی ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم الیک اشکو بثی و حزنی, اللہ میرا درد دل, پریشانی تیرے دربار میں میں رکھتا ہوں, ٹوٹ گیا ہوں اے اللہ. ساری مخالفتوں کا طوفان دشمن کے حوالے تو مجھے نہ کر اے اللہ, ان لوگوں کے حوالے نہ کر جو ظالم ہے. میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں, تیرے نور کی پناہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں ان ظالموں کے ظلم سے. وہ دعا دیکھیے ایک درد کی نمائندگی کرتی ہے, ایک غم کی نمائندگی کرتی ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کلام پریشانیوں سے گزر رہا ہے. لیکن سورۃ الاحقاف پڑھیے, ناکامی کا تصور, نہ پریشانی کا تصور, نہ غم کا تصور, کیونکہ یہ کلام احکم الحاکمین کی جانب سے نازل ہو رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں صادر ہو رہا ہے. لہذا فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون افتراہ, کہ خود نبی نے اس کو نعوذ باللہ تیار کر لیا. تو اے نبی آپ یہ کہیے قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا, اگر میں نے جعلی طور پر اس کلام کو تیار کر لیا اور گڑھ لیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے تم مجھے نہیں بچا سکتے. وہ کمزور نہتا تھوڑی ہے بیٹھا ہوا کہ وہ اس کی جانب جھوٹ کی نسبت کر دی جائے اور وہ بے قابو ہے, جو کرنے والا کر لے وہ دیکھتا رہ جائے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی شہرت کو دبا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ارشاد فرمایا. کیا مجال آدمی اللہ کی جانب جھوٹ کی نسبت کر دے اور کہے یہ اللہ کا کلام ہے, کہہ کر اپنے کلام کو پیش کر دے اور اللہ تعالیٰ خاموش دیکھتا رہ جائے. نعوذ باللہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ بتاتی ہے جتنے جھوٹے رسول ہوئے وہ رسوائی کی موت ملے. بڑے بڑے ظالم گزرے اس دنیا میں, ایک سے ایک بڑا ظالم گزر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, مر رہا ہے. اس کو آخرت میں اپنے گناہوں کا جواب دینا ہوگا. لیکن جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا. آپ کے ہندوستان میں خود جب پنجاب میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا تو عالم یہ ہوا کہ منہ سے غلاظت نکلی ان کے مرنے سے پہلے. اور تاریخ بتاتی ہے, آپ ریکارڈ اٹھا لیجئے کہ ریلوے اسٹیشن پہ ان کی لاش کو ٹرین میں سوار کرنے سے انکار کر دیا اسٹیشن ماسٹر نے, گندگی کی وجہ سے, بو کی وجہ سے. یہ الگ بات ہے, دن بھر بھاگ دوڑ کر انگریزوں کا زمانہ تھا اور انگریز حکمرانوں سے انہوں نے اجازت لائی, لیکن بڑی جدوجہد, جھگڑے, لڑائی کے بعد ان کو اجازت ملی کہ ٹرین سے لاش منتقل کی جا سکتی ہے. اتنا تحفظ تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے ان افتریتہ, اگر میں نے یہ گڑھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, کیوں بیٹھا ہوا خاموش دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ. فلا تملکون لی من اللہ شیئا, جب وہ فیصلہ کرنے آ جائے گا, سزا دینے آ جائے گا تو تم مجھے نہیں بچا سکتے. وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ. دوسری بات بھی سن لو, جو تم بک بک کر رہے ہو نا اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے, لہذا اس کی بھی وہ سزا دے گا. جو مجھ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہو وہ عالم, وہ خوب واقف ہے, بما تفیدون فیہ, جو بڑھ چڑھ کر تم گفتگو کر رہے ہو, تفسیروں میں حصہ لے رہے ہو. آج ہمارا مزاج بھی یہی ہے
کہ کہیں اگر چیل اور گیدڑ اڑ جاتی ہے تو ہم اس کو بھینسوڑی کرنے لگتے ہیں، اور بات چیت میں تبصروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، بڑھ چڑھ کر اس چیز کو بتانا، یہی چیز اس وقت مشرکین مکہ میں تھی۔ بڑی افواہیں، بڑی باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسی لیے فرمایا بما تفیدون فیہ، افاض فی الحدیث کے معنی ہوتے ہیں لمبی گفتگو کرنا، بڑھ چڑھ کر گفتگو کرنا۔ آج میری مخالفت میں جو تم بڑھ چڑھ کر گفتگو کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، لہذا اس کی بھی تم کو سزا ملے گی۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کی ذات میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کس کو سزا ملی، کون ختم ہو گیا، کون رشت و نابود ہو گیا، صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے کس کو مٹا دیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ لیکن اگر تم توبہ کرتے ہو، نادم ہو جاتے ہو، لوٹ کر آتے ہو تو یاد رکھو وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، تمہاری توبہ قبول کرنے والا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں گناہ گاروں کو مایوس نہیں کیا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا، دعوت دی گئی کہ چاہے جتنی بڑی تم سے خطا ہو گئی ہو، اگر معافی مانگ لیتے ہو اور پروردگار کے دربار میں ندامت کے ساتھ حاضر ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، اور تم کو وہ سب کچھ ملے گا جس کے وعدے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے کیے۔ وہ الغفور، بڑا بخشنے والا، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں سب سے پہلا رسول تھوڑی ہوں۔ بدعا، عربی میں کہتے ہیں سب سے پہلی بے نظیر چیز، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، پچھلے اس میں کوئی سابقہ، اس کی مثال نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آیا بدیع السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کو بے مثال انداز میں پیدا کیا، پہلے سے کوئی ماڈل نہیں تھا، مثال نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے بدعات کا لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، دین میں جس کی کوئی نظیر نہ ہو، دین میں جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، وہ کام کرنا۔ اور یہاں بدعا من الرسل ارشاد فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ میں پہلا کوئی رسول تھوڑی ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، اور رسولوں کی دعوت سے تم لوگ ناواقف، اور رسولوں کی شخصیت سے تم لوگ ناواقف، ایسا تھوڑی ہے۔ تم لوگ خود جانتے ہو حضرت ابراہیم رسول تھے، تم لوگ خود جانتے ہو حضرت اسماعیل رسول تھے، مکہ مکرمہ کے لوگ اہل کتاب نہیں تھے، لیکن ان رسولوں کو تو وہ جانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اور اہل کتاب کی تاریخ میں تو رسولوں کا ایک سلسلہ تھا، لہذا ارشاد فرمایا ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم، اور نہ ہی میں اس چیز سے واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، میں نہیں واقف ہوں کہ ہمارا حشر جیسے ہود اور قوم عاد کا ہوا ویسے ہو جائے گا، جیسے حضرت صالح اور قوم سمود کا ہوا ویسے ہو جائے گا، جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کا حشر ہوا ویسے ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ اور فرعون کا حشر ہوا ویسے ہوگا۔ میں خود نہیں جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، اور تم کو تباہ کر دیا جائے گا، تم پہ عذاب آئے گا، نہیں آئے گا، بخش دیا جائے گا، کیا ہونے والا ہے ما ادری ما یفعل بی، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا معاملہ کرنے والا ہے، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے اس کی اطلاع مجھے بھی نہیں ہے، بس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ پر بذریعہ وحی آتی ہے، جو اللہ کا حکم آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا سفر ہوا ہے ایک ایسی زمین کی جانب جس میں کنویں ہیں، پانی ہے اور کھجور کے خوب درخت ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب شاید ہجرت ہوگی، لیکن ہجرت کی کوئی وحی نہیں آئی۔ جب تک کہ وحی الہی نہ ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہ اٹھاتے۔ لہذا صحابہ نے کہا کہ آپ نے بشارت دی تھی کہ آپ کی ہجرت ہوگی ایک ایسے علاقے کی جانب جو زرخیز ہے، جس میں کھجور کے درخت ہے، جہاں پانی ہے، لہذا کہاں ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں، بشارت تو مجھے ہوئی تھی لیکن ہجرت ہوگی نہیں ہوگی، اور مجھے حکم ہجرت ہوگا، اذن ہجرت ہوگی، یہ ساری چیزوں سے میں ناواقف ہوں، بس اللہ کے حکم کی میں پیروی کرتا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، ایک بدری صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی۔ حضرت عثمان ابن عفان دوسرے ہیں، حضرت عثمان ابن مظعون دوسرے ہیں۔ اگر آپ جنت البقیع میں داخل ہوں تو بقیع غرقد میں ابتدائی قبروں میں ایک بڑا سا گول احاطہ ہے، وہ قبر دراصل حضرت عثمان ابن مظعون ہی کی ہے، کیونکہ بقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والی یہی صحابی ہیں جو 13ویں نمبر پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شامل رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابہ میں سے تھے، اور اطلاع آئی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میت کا چہرہ کھولا اور پیشانی کو بوسہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گریہ طاری ہوا، آنسو نکل گئے آنکھوں سے، لوگ بھی رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیکھو اگر رونا آ جائے ضبط نہ کر سکو تو کوئی حرج نہیں، لیکن منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے، کوئی آواز نہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ ام العلا وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی اللہ رحم فرمائے ان پر، یہ تو بس جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو کیسے پتا چل گیا؟ دعووں کو پسند نہیں فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم کو کیسے پتا چل گیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی صحبت، آپ کی خدمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینی یہی آیت اس موقع پہ بھی تلاوت فرمائی کہ یاد رکھو وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں کیسا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس جنت اللہ تعالیٰ پہ واجب ہو گئی وہ داخل کر دیا، اس طرح فیصلہ نہیں کرتا ہوں میں۔ لہذا وہ کہتی ہیں میں نے تہیہ کر لیا کہ میں آئندہ سے ایسا ادعائی لب و لہجے میں بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضرت عثمان کو دیکھا، اور وہ حضرت عثمان ابن مظعون ان کے پیروں سے نہر بہ رہی ہے، دیکھا ایک لمبی چوڑی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، عرض کیا کہ ایسا سا میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ان کے اعمال صالح ہے، اور یہ بشارت ہے ان کے حق میں گواہی ہے، دعویٰ نہ کیا کرو، اس میں ظن رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعویٰ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے سلسلے میں پوری اطلاع تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے سلسلے میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی، لیکن دعووں کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے، دعویٰ کر دینا، کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں۔ اس سے احتیاط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ورنہ تو آخرت کے امور کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مل چکی تھی۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو تم کو صاف آگاہ کرنے والا ہوں، بتلانے والا ہوں کہ کس چیز میں کامیابی ہے، کس چیز میں ناکامی ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہ اگر تم جیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کلام میں نے تیار کر لیا تو ذرا سوچو اللہ تعالیٰ کیوں خاموش ہے، اور اگر یہ کلام اللہ کا ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کا انکار کر دو گے تو چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا دیکھو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی ایک میں دلیل دیتا ہوں، شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، کہ بنی اسرائیل کے گواہ بھی اس کی سچائی پر گواہی دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب شور ہوا اور مکہ مکرمہ کے حدود سے یہ شہرت نکل کر دور دراز کے علاقوں میں پہنچنے لگی تو پھر وفود آنے لگے اور وہ گواہی دیتے تھے واقعی یہ دعوت حق ہے، سچائی ہے۔ اور پھر اس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی گواہی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اور شور ہو گیا کہ اللہ کے رسول آ گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے حسین ابن سلام
وہ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उन्होंने दिल में कहा कि ये सच्चे रसूल का चेहरा है। लिहाजा बहुत बड़े आलिम थे वो, यहूदियों के और बनु कैनुका से उनका ताल्लुक था, बहुत बड़े आलिम थे। और उन्होंने अपने इल्म की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात किए और कहा क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है, नंबर 2 जन्नतियों की सबसे पहली ग़िज़ा क्या है, नंबर 3 जो दुनिया में मौलूद आता है तो वो माँ और बाप पर किस तरह जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आए और इत्तला दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तीनों सवाल के जवाब दिए कि सबसे बड़ी अलामत क़यामत की होगी, एक आलमगीर किस्म की आग निकलेगी और सबसे पहले ही जन्नत में दाखिल होती जो जियाफत होगी तो कबीदुल हूत इरशाद फरमाया कि उसका तर्जुमा क्या करना चाहिए कि मछली के लीवर से गोया के जियाफत की जाएगी, वो जन्नत की एक नेमत होगी। और तीसरी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा तफसील से इरशाद फरमाई कि इस सूरत में माँ पर जाता है बच्चा और इस सूरत में बाप पर जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं आप पे ईमान कबूल करता हूँ। लिहाजा हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम ने ईमान कबूल किया और कहा कि अब मेरे खानदान तक ईमान पहुंचना है, इस्लाम पहुंचना है। उसकी तरतीब ये होगी कि अल्लाह के रसूल आप तशरीफ ले जाए और खानदान को इस्लाम की दावत दें और उसके बाद कहें कि देखो फैसला करेगा अपने इब्न सलाम। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही वो मुसलमान हुए नाम बदल दिया। हस्न के माने होते हैं हिफाजत करना, खिला जिससे होता है। लिहाजा वो नाम ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया, आपने कहा तुम अब्दुल्ला बिन सलाम हो। लिहाजा अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि आप मेरे खानदान में जाएं, किले में जाएं और इस्लाम की दावत दें और आप ये कहें कि हम अपना हकम फैसला करने वाला हम इन्हीं को बनाते हैं, इब्ने सलाम को। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और ये कहा कि इब्ने सलाम को तुम कैसा जानते हो, तो उन्होंने कहा हम में सबसे बड़ा आलिम है, वो हमारा सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा दीनदार, सबसे बड़ा मुत्तकी है और हम उनको हकम बनाते हैं कि आपकी बात को कबूल करते हैं नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा और मैंने इस इस्लाम को कबूल कर लिया। तो उन यहूदियों ने कहा ये हम में सबसे गैर गुजर आदमी है, ये हमसे सबसे बेईमान आदमी है। ये है हमारा मिजाज कि जब कोई हक बोलता है और जब कोई सच्चाई बोलता है, हमारे हक में फतवा नहीं है, हमारी ताईद में बात नहीं पड़ रही है, लिहाजा उसका मकाम मर्तबा सब खत्म हो जाता है। एक लख्त जिसको इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि अराई तुम कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मन इत्तखज़ा इलाहा वो हवा हो, ख्वाहिशात को खुदा बना डालते हैं, ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। इरशाद फरमाया कि देखो शहीदा शाहिदुम मिन बनी इसराइल, कितने बनी इसराइल के लोग थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल कर कर ये गवाही दे रहे थे ये आखिरी रसूल है, सच्चे रसूल है। आला मिसली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मिसालें सादिक आ रही थी तौरात और इंजील की, वो सब की गवाही दे रहे थे। फ़आमना, वो तो ईमान कबूल कर रहा है, वस्तकबरतुम, और तुम गुरूर में पड़े हुए, तकब्बुर, ये इनाद, मैपन, ये अनानियत जो इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। मैं सब कुछ हूँ, मैं अच्छा समझ रहा हूँ। फिरौन के दरबार में जब उस रजुल मोमिन ने तकरीर की और इस्लाम समझाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताईद की, तो फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने ये कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ सच्ची बात है, मैं जो समझ रहा हूँ वो हक है और तुम जो कह रहे हो वो गलत है। ये मेरा समझना, मेरी राय, मेरा फहम, मेरा खानदान, मेरा कबीला, ये जब तक के इंसान के दिलो दिमाग से खत्म नहीं होता, वो सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसीलिए फरमाया इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला की हिदायत मुंह मोड़ लेती है जब इंसान के अंदर तकब्बुर, इंसान के अंदर मैपन, अनानियत पैदा हो जाती है। इंसान के अंदर बंदगी होनी चाहिए। अभी मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, दावा ना हो, बड़ाई ना हो,
میں ہوں فیصلہ کرنے والا، میں جو کہہ رہا ہوں برحق ہے، یہ کیفیت نہ ہو. اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا. عالیشان خطاب تھا، بے مثال خطاب تھا. ہلچل مچ گئی لوگوں میں، رونا دھونا ہو گیا، اٹھے بیٹھے لوگ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب سے متاثر ہو کر ایک قریبی صحابی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی، حق بجانب تھے، بالکل بات صحیح تھی کہ رسول سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اپنے زمانے کے وہ رسول ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تمہارا یہ دعویٰ کو پسند نہیں آیا، روئے زمین پر تم سے بھی بڑا عالم ہے. کہا اللہ میرے سے بڑا عالم ہے؟ ہاں عالم ہے تم سے بڑا. کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار پھر میں اس کا شاگرد بن جاؤں گا اس کے پاس سیکھوں گا. کہا ایسے نہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، تم کو سفر کرنا پڑے گا، بتایا تھوڑی جائے گا فلاں جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جا کے استفادہ کر لو. آپ کہا اللہ اتنی تو سہولت کر دیجئے، کوئی نشانی ہو تو کہا ٹھیک ہے مچھلی لے جاؤ، جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہ ہمارا بچہ وہیں کہیں مل جائے گا. تو حضرت موسیٰ کا سفر ہوا. مجمع البحرین پر حضرت خضر ملے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ رہے ایک لمبی مدت، جس پہ پھر 3 واقعات پیش آئے. ادعا پسند نہیں ہے، دعویٰ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی بندگی پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے. بندگی ہوتی ہے تو رحمتیں ہوتی ہیں، ہدایتیں ہوتی ہیں، توفیق ملتی ہے. دعوے ہوتے ہیں، محفل ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے تو محرومی ہوتی ہے. کیونکہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، متکبرین کو ہدایت نہیں دیتا جو ظلم کرتے ہیں. اور ظلم یہ بھی ہے کہ انسان کا جو مقام نہیں ہے اس مقام پہ اپنے آپ کو فائز کر لینا. کیونکہ ظلم کی حقیقت ہی یہ ہے، موضوع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو آپ غلط جگہ پر رکھ دے. بندہ ہے، خدا ہے، خدا کے مقام پر، بندہ بندے کے مقام پر. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.